کا बेहद फजल व एहसान है कि उसने हमें आज एक मरतबा फिर जुमातुल मुबारक का ये बाबरकत दिन अता फ़रमाया। सेहत आफ़ियत और तंदुरुस्ती के साथ अपने घर आकर नमाज जुमा अदा करने की तौफ़ीक और सआदतें अता फ़रमाईं। अल्लाह ताला हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, हम सब की तमाम इबादत और दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का यौम बहुत करीब है, आपका यौम शहादत नज़दीक है। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं। अल्लाह ताला ने आपको बड़े मकाम और मर्तबे से नवाजा। आपकी शान में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत का नुज़ूल हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहादीस में हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के मनाक़िब और उनके फ़ज़ाइल का ज़िक्र फ़रमाया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर जिस तरह हुज़ूर के ससुर हैं रिश्ते के एतबार से, क्योंकि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर की ज़ौजा थीं और हज़रत आयशा हज़रत सिद्दीक़ अकबर की बेटी हैं, तो जिस तरह रिश्ते में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हुज़ूर के ससुर हैं, ऐसे ही हज़रत उमर भी रिश्ते में हुज़ूर के ससुर हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हा की शहज़ादी हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं। तो इस तरह 4 खुलफ़ाए राशिदीन में से 2 खुलफ़ाए राशिदीन ससुर हैं और 2 दामाद हैं। हज़रत अबू बकर व उमर ये दोनों ससुर हैं रिश्ते में, और हज़रत उस्मान और हज़रत मौला अली ये दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते के एतबार से दामाद लगते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का जब भी तज़किरा होता है, एक बात बड़ी शिद्दत के साथ बयान की जाती है, और वो है आपका जलाल, आपकी हैबत, आपकी शुजाअत, आपकी जुर्रत। ये बड़ी शद्दोमत के साथ बयान की जाती है और बिल्कुल बयान की जानी चाहिए, क्योंकि आपने जिस तरीके से दुश्मनान इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का मुकाबला किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये बयान की जानी चाहिए चीज़। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का एक बहुत बड़ा पहलू आपकी आजिज़ी और इनकिसारी भी है, जिससे उमूमन हमारी आवाम नाबलद होती है, उन्हें मालूम नहीं होती कि आपकी ज़ात के अंदर आजिज़ी और इनकिसारी कितनी थी। ये जितना भी रौब और दबदबा था, ये जितनी बहादुरी, शुजाअत और आपका जलाल था, वो सब का सब दीन के दुश्मनों के लिए था। लेकिन आप ख़ुद अपनी ज़ात के लिए और सहाबे कराम अलैहिम रिज़वान के लिए किस कदर नरम थे और कितनी मोहब्बत करने वाले थे। सीरत में बेशुमार ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अपनी ज़ात के लिए बेइंतिहा आजिज़ी फरमाने वाले थे, हद से ज़्यादा आजिज़ी फरमाया करते थे। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। आप फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये मामूल था, जब शहर से बाहर कहीं जाते सफ़र पे और कहीं आराम करने की ज़रूरत पेश आ जाती, खलीफा बनने के बाद, अमीरुल मुमिनीन बनने के बाद, ये आपकी शान थी कि जब सफ़र में कहीं जाते और कहीं आराम की ज़रूरत पेश आ जाती तो वहीं पर मट्टी जमा करते, मट्टी का ढेर लगाते, वो ज़मीन कुछ नरम होती, चादर बिछाते और लेट जाते थे। ये वो हज़रत उमर थे जिनके एक ख़त पर कैसर और किसरा कांपा करते थे। दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें और सुपर पावर्स जिनके नाम पर थरथराती थीं, दीन के मुखालिफों और दुश्मनों के लिए ये रवैया था और ये चेहरा था, और ख़ुद अपनी ज़ात के लिए ये था कि कहीं भी बिस्तर लगाते और लेट जाया करते थे। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि
ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور ملک شام کا ایک سفر تھا۔ شام کے سفر کے دوران ایک ایسی جگہ آئی کہ ہمیں وہ راستہ پار کرنا تھا، راستہ طے کرنا تھا، لیکن پانی گھٹنوں تک تھا۔ اب سفر کیسے طے ہوتا، آگے کیسے جاتے؟ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ لوگ ابھی کھڑے ہیں کہ یہ جگہ پار کیسے ہو، یہ راستہ کس طرح پار ہو، لوگ سوچ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موزے اتارے، موزے اپنے کاندھے پر رکھے اور پانی میں چل دیے۔ کہتے ہیں وہ پانی گھٹنوں تک تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے جا رہے تھے۔ مجھے پسند نہیں آیا کہ مسلمانوں کا امیر ہو، امیر المؤمنین ہو، خلیفہ ہو، اتنی بڑی سلطنت چلانے والا ہو اور جس کا اتنا روب اور دبدبہ ہو، اور وہ اس طریقے سے پانی میں چل دے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں میں نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر، اگر مخالفین دیکھ لیں گے، کافر دیکھ لیں گے کہ مسلمانوں کا خلیفہ اس طرح پانی میں چلتا آ رہا ہے، موزے کندھے پر اس کے ہیں اور چلتا جا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور مجھے فرمانے لگے، اے ابو عبیدہ بن جراح، سنو، ہم بے سر و سامان لوگ تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے ہمیں عزتیں دین کی وجہ سے دی ہیں، اسلام کی اور ایمان کی وجہ سے عزتیں دی ہیں۔ اگر ہم اسلام اور ایمان کی تعلیمات چھوڑ کر کسی اور طریقے سے عزت کمانے لگ جائیں گے تو اللہ ہمیں پھر ذلیل و خوار کر دے گا۔ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ بہت بڑی بڑی نصیحت کی کتابوں پر بھاری تھا، بڑی بڑی نصیحت کی کتابوں پر بھاری تھا۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ جو دولتیں ملی ہیں، عزتیں ملی ہیں، یہ ناموری ہے، یہ روب دبدبا، یہ سب کچھ صرف رسول اللہ کی عطا ہے۔ اگر حضور کی تعلیمات کو چھوڑ کر، وہ جو تعلیمات ہیں حضور کی عجز و انکسار کی، وہ چھوڑ کر اگر ہم کسی اور راستے پر نکلیں گے اور کسی اور ذریعے سے اگر ہم چاہیں گے کہ ہمیں عزت مل جائے، تو فرمایا پھر عزت نہیں ملے گی، پھر ذلت مقدر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اونچی شان اور مرتبے سے نوازا تھا۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق کی بہت دوستی تھی۔ مولا علی بڑی محبت کرتے تھے حضرت عمر سے، اور حضرت عمر بھی بے انتہا پیار اور محبت فرمایا کرتے تھے حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مولا کائنات آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا، حضرت عمر کا دور ہے، دور خلافت ہے حضرت عمر کا۔ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ فجر کی نماز کا وقت ہے اور مسجد میں اذان ہوئی، مؤذن نے اذان دی، میں گھر سے اٹھا اور مسجد نبوی آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر موجود ہیں، حضور نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد جس طرح حضور اپنا چہرہ صحابہ کی طرف کر لیا کرتے تھے، اس طرح حضور نے صحابہ کی طرف اپنا چہرہ اقدس پھیرا۔ ہم سب بیٹھے تھے، اچانک سے دروازے پر ایک کنیز آئی اور اس کے ہاتھ میں کھجور کا ٹوکرا تھا۔ فرماتے ہیں وہ کھجور کا ٹوکرا کنیز حضور کے پاس لے کر آئی، میں سامنے موجود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے علی، یا علی تأخذوا هذه الرطبہ، یہ کھجور کھاؤ گے؟ حضور نے کھجور بلند کی اور فرمایا، یا علی تأخذوا هذه الرطبہ، یہ کھجور کھاؤ گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ کھلائیں گے اور آپ کے ہاتھ سے میں کھجور کھاؤں گا، کیا بات ہوگی؟ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ کھجور کھلائی، بہت لذیذ، بہت ذائقے دار، بہت میٹھی کھجور تھی۔ کہتے ہیں اتنی اچھی کھجور تھی کہ میرا دل کیا کہ پورا ٹوکرا ہے، حضور ایک اور دے دیں۔ حضور دلوں کی باتیں جان لیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کھجور اٹھائی، فرمایا، یا علی تأخذوا هذه الرطبہ، یہ کھجور بھی کھاؤ گے؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ حضور نے ایک اور کھجور مجھے کھلا دی۔ کہتے ہیں 2 کھجوریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھلائی۔ یہ خواب بیان کر رہے ہیں مولا علی کہ یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ 2 کھجوریں میں نے کھائیں، میرا دل کیا تیسری بھی ہو، لیکن حضور کی ذات والا تھی سامنے۔
دیگر صحابہ میں کھجوریں تقسیم کر دی گئیں. کہتے ہیں یہ خواب تھا، میری آنکھ کھل گئی. خواب ختم ہوا، آنکھ کھلی تو دیکھا فجر کا وقت ہو رہا ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے. حضرت عمر کا دور تھا. کہتے ہیں میں نے وضو کیا اور مسجد میں آ گیا اور دیکھتا ہوں کہ مصلی پر حضرت عمر بیٹھے ہیں. جس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے، خلفائے راشدین بھی حضور کے طریقے اور سنت پر مکمل عمل کرتے تھے. کہتے ہیں میں نے دیکھا مؤذن نے اذان دی ہے، حضرت عمر مصلی پر موجود ہیں. اقامت ہوئی، فجر کی نماز ہوئی، جماعت ختم ہوئی تو حضرت عمر نے بھی ویسے ہی چہرہ صحابہ کی طرف پھیرا جیسے حضور پھیرا کرتے تھے. کہتے ہیں اتفاق تھا، حضرت عمر نے چہرہ پھیرا، دروازے پر ایک کنیز کھجور کا ٹوکرا لے کر آ گئی. کہتے ہیں وہ کھجور کا ٹوکرا لے کر آئی، اس نے حضرت عمر کے سامنے ٹوکرا لا کے رکھا. حضرت عمر کے سامنے میں موجود تھا. حضرت عمر نے کھجور اٹھائی اور اٹھا کر فرمایا یا علی تاخذ هذه الرطبہ، یہ کھجور کھاؤ گے؟ کہتے ہیں میں نے کہا جی. کہتے ہیں وہ میں نے کھجور کھائی. کہتے ہیں وہ جو حضور نے کھجور خواب میں کھلائی تھی اس کا ذائقہ، اس کی ٹھنڈک محسوس کر رہا تھا. ایسا لگتا تھا کہ یہ کھجور بھی ویسی ہی میٹھی ہے جیسی حضور نے کھلائی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر کا منصب اور آپ کی خلافت برحق تھی، اسی لیے آپ کے ہاتھ میں بھی وہی ذائقہ تھا جو رسول اللہ کے دینے میں ذائقہ تھا. یہ مولا علی فرماتے ہیں کہ بالکل ویسا ہی محسوس ہوتا تھا. کہتے ہیں دوسری کھجور مولا حضرت عمر نے اٹھائی اور مجھ سے پوچھا علی یہ کھاؤ گے؟ تو وہ بڑی میٹھی کھجور تھی جو پہلے کھلائی تھی. میں نے کہا جی. حضرت عمر نے دوسری بھی دی. تو میرے دل میں خیال آیا کہ تیسری بھی ہونی چاہیے. خواب میں تو حضور کی ذات والا سامنے تھی، بول نہیں سکا تھا. یہاں تو حضرت عمر ہیں، اپنے دوست ہیں، یہاں تو بول سکتا ہوں. چاہا کہ کہوں کہ اے عمر اور بھی ہو سکے تو دے دیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھے اور مسکرائے اور کہنے لگے یا اخی لو زادک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتک لزدناک. اے علی اگر خواب میں حضور نے 2 سے زیادہ دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں 2 سے زیادہ دے دیتے. کہتے ہیں اگر خواب میں حضور نے 2 سے زیادہ دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں زیادہ دیتے. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ فعجبت وقلت قد اطلعہ اللہ علی ما رأیت. کہتے ہیں کہ میں بڑا متعجب ہوا، مجھے تعجب ہوا کہ اللہ نے حضرت عمر کو اس بات پر مطلع کر دیا. وہ بات حضرت عمر کو معلوم ہو گئی جو خواب میں دیکھ کر آیا تھا. ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت عمر پھر مجھے دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے یا علی المؤمن ینظر بنور اللہ. کہا اے علی تمہیں یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ حضور فرمایا کرتے تھے مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ محبتیں تھیں اور یہ پیار تھا. پھر حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا صدقت یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ نے سچ کہا. ہا کذا رأیتو و کذا رأیتو، میں نے ایسا ہی دیکھا تھا خواب میں جیسا آپ نے عمل کیا اور بالکل ایسا ہی ہوا تھا. رأیت طعمۃ و لذتہ من یدک کما وجدت طعمہ و لذتہ من یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسا ذائقہ حضور کے ہاتھ سے دینے میں تھا ہو بہو ویسا ہی ذائقہ آپ کے ہاتھ سے دینے میں بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبتیں عطا فرمائے. یہ جو صحابہ تھے آپس میں اس قدر محبت اور پیار سے رہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد تو آپس میں رشتہ مواخات قائم کر دیا تھا. یہ آج کل نہ جانے کہاں سے لوگ اٹھ آئے ہیں کہ ایک صحابی کی شان بیان کرتے ہیں تو دوسرے کی گھٹا دیتے ہیں، کبھی کسی کی شان بلند کرتے ہیں تو دوسرے کی گھٹا دیتے ہیں. یہ بات یاد رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. پھر حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم رغدا بعدی فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن احبهم فبحبی احبهم. حضور نے فرمایا سنو میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرا کرو، انہیں تم میرے بعد نشانۂ تنقید نہ بنا لینا، ہدف نہ بنا لینا انہیں.
کہ کوئی جس کا جو دل چاہے فیس بک پر لکھ کے ڈال دے، جس کا جو دل چاہے سوشل میڈیا پر لکھ کر ڈال دے، انہیں نشانہ ہدف نہ بنانا، لا تتخذوہم غرضا بعدی۔ پھر حضور نے بہت بڑی بات فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے سنو وہ میری وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے دراصل میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ صحابہ بنے حضور کی وجہ سے ہیں، ایمان ملا حضور کی وجہ سے ہے، تو جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہوگی دراصل حضور کی محبت کی وجہ سے محبت ہوگی، اور جو کسی صحابی پر تنقید کرے گا، شان میں تنقیص اور توہین کرے گا، دراصل رسول اللہ کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شان میں توہین کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔